वीडियो में हम बात करेंगे भाभीियों के बारे में, यानी कि जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना परजाई। दो किस्म की भाभीियाँ होती हैं, उनके मतलब बात करूँगी आज मैं आपसे। और आप सब ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बता के जाना है कि कौन सी वाली भाभी जो है ना वो सही और अच्छी और नस्ली होती है और कौन सी भाभी है जो बद नस्ली होती है। और आज मुझे ये बात क्यों करनी पड़ गई, क्योंकि रमज़ान का महीना है। तो रमज़ान में आपको पता है कि साल के बाद छोटी ईद आती है, और छोटी ईद ही ऐसा त्यौहार है कि जिसमें भाई अपनी बहनों को ईद देते हैं। जिनके माँ बाप ज़िंदा हो उनके तो माँ बाप खुद देते हैं ना, जिनके माँ बाप ना हो, दुनिया से चले गए हों, तो फिर उनके तो भाई देते हैं। वो भी अगर भाभीियाँ कुछ देंगी तो देंगे, वरना नहीं। तो आज वो दो किस्म की भाभीियाँ मैं आपको बताऊँगी। पहली किस्म की भाभी तो वो होती है ना कि जो पहली चीज़ तो ये कि वो भूखे घराने से होती है, ठीक है। और जब वो ससुराल उसको अच्छा मिल जाता है ना, तो वहाँ पर आके वो अपनी औकात भूल जाती है कि मेरी औकात क्या थी, औकात से निकल जाती है। वो समझती है कि मैं तो पीछे से जो है ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े महलों में रहने वाली रानी थी, तो इसलिए मुझे ये सारा कुछ मिला है। हालांकि पीछे उनके फटे पुराने कपड़े, छोटे कच्चे और बिल्कुल बुरी हालत में रहने के लिए मकान, ना उनको कभी खालिस दूध मिला होता है, ना उनको पता होता है। और वो अपने घरों में सारे काम करती हैं। जब ससुराल में आ जाती हैं ना, अच्छा अगर उनको घर मिल जाए, अच्छा खाता पीता, तो वहाँ पर आके अपनी औकात भूल जाती हैं। सिर्फ औकात ही नहीं भूलती, वो जो आके करती हैं ना, वो अल्लाह ताला की पनाह है। तो आज उन भाभीियों के लिए मेरा पैगाम ये है कि पहली चीज़ तो ये कि तुम आके अपनी औकात मत भूला करो। जो तुम्हें लेकर आते हैं ना, उनको अच्छी तरह पता होता है कि तुम्हारी औकात क्या है, लेकिन वो बार बार तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहते कि तुम्हें बार बार तुम्हें ये चीज़ बोलें या तुम्हें जताएं कि तुम कैसे घर से हो। तुम खुद ही सोच लिया करो, इज़्ज़त में रहकर अपनी इज़्ज़त को हाथ में लेके खुद ही सोच लिया करो कि मैं कैसे घर से हूँ, किस तरह की हूँ, और यहाँ पर आके अपनी औकात मत दिखाया करो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि वो जो भाभीियाँ, ऐसी जो लड़कियाँ हैं ना, उन भाभीियों के साथ उन्होंने लड़ाइयाँ वगैरह वगैरह, जैसे नंद और भाभी की लड़ाई होती है, वो कर करके ना भाभीियों ने नंदों के साथ लड़ाइयाँ, अपनी नंदों ने भाभीियों के साथ लड़ाइयाँ कर करके अपनी भाभीियों से इस तरह होके आती हैं, इस तरह के वो हालात बना के आती हैं अपने मायके में। और इस चीज़ का उनको एहसास तक नहीं होता कि हमने कैसा सलूक किया था अपनी भाभीियों के साथ और आगे हमारे साथ कैसा सलूक हो रहा है। अगर उनके साथ अच्छा सलूक हो जाए ना ससुराल में आके, उनको कोई नस्ली कोई ख़ानदानी ससुराल मिल जाए, तो जो उन्होंने अपनी भाभीियों के साथ किया था ना, उनके साथ वैसा नहीं सलूक होता, तो वहाँ पर वो शुक्र करने की बजाय वो क्या करती हैं, वो उल्ट चलती हैं। अपना ठोकरें खाई होती हैं भाभीियों की, भाइयों की, बजाय इसके कि वो ये सब चीज़ें फेस करके आती हैं, एक सबक लेके आती हैं। तो उनको तो इस तकलीफ़ में से वो गुजरी होती है, उनको पता होता है कि ये भाभीियों और भाइयों की तकलीफ़ क्या होती है, लेकिन इससे वो सबक नहीं सीखती, बल्कि उल्टा आके अपनी नंदों के साथ वही बुरा सलूक करती हैं, उससे भी ज़्यादा बुरा सलूक करती हैं। एक किस्म तो होगी भाभीियों की ये। और दूसरी किस्म भाभीियों की ये है कि अगर उनके घर में भाभीियाँ हैं, भाई हैं, उनके साथ कुछ भी इस तरह का अच्छा रवैया नहीं रखा भाभीियों ने या भाइयों ने, या इस तरह से करके घर का सुकून ख़राब था, तो उनको इस चीज़ का एहसास होता है। जब वो आती है ना अपने ससुराल में, तो वो इस तकलीफ़ से गुजरी होती है, उनको पता होता है कि बहनों को क्या तकलीफ़ होती है भाइयों के बुरे रवैये से, या भाभीियों के बुरे रवैये से, या जो भाभीियाँ सारा दिन भाइयों के कान भरती रहती हैं ना, उससे कितनी तकलीफ़ होती है। तो वो भाभीियाँ ना अपने ससुराल में आके ना कभी भी ऐसा नहीं करती, अपने शोहरों को अपनी नंदों के खिलाफ़ नहीं भड़काती, सास के खिलाफ़ नहीं भड़काती, देवर और जेठों के खिलाफ़ नहीं भड़काती। बहुत अच्छी बच्ची बन के रहती है कि जो है ना, मैं इसमें से गुजरी हूँ, तो अब मैं अपनी नंदों के साथ ऐसा कुछ बुरा नहीं होने दूंगी, ना ही अपने शोहर को इस चीज़ पे मैं उभारूंगी कि तुम भी इनके साथ ऐसा करो। ये दूसरी किस्म है भाभीियों की। तो जो इस तरह की भाभीियाँ ना, मेरे ख्याल से जो दूसरी किस्म मैंने आपको बताई है ना, वो कोई नस्ली होती है जो ऐसा करती है ना, वो नस्ली और ख़ानदानी होती है कि जिसको इस चीज़ का एहसास होता है कि ये रिश्ते कितने प्यारे रिश्ते होते हैं, बहन भाइयों के कितने प्यारे रिश्ते होते हैं। ये वही बहन भाई होते हैं जो शादी से पहले एक दूसरे पे जान देते हैं। भाई अपनी बहनों की हर बात मानते हैं, मतलब कि उनका ख्याल करते हैं, कहीं कभी वो बाहर ना निकलें, कभी वो दरवाजे तक ना जाएं, हर चीज़ उनको घर में ला के देनी, कोई मेरी बहन को देख ना ले, कोई इधर उधर, हर तरह का उनका ख्याल रखा जाता है। लेकिन जब शादी हो जाती, जब कोई ऐसी बुरी भाभी से उनका वास्ता पड़ता है ना, तो वो उन भाइयों को ऐसे अपनी बहनों से बेखबर कर देती है कि चाहे उसके सामने वो बीमार हो जाए, उसका कोई बच्चा बीमार हो जाए, हॉस्पिटलों में चली जाए, भाभीियाँ जो है ना फ़ोन तक नहीं करने देती भाइयों को कि तुम फ़ोन करके उनका हाल ही पूछ लो। तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का।
کیا فائدہ؟ ایسی بھابھیوں کے لیے بس میں یہی کہوں گی کہ اگر تم ایسا نندوں کے ساتھ، دیور جیٹھ کے ساتھ، اپنے ساس سسر کے ساتھ سلوک کر رہی ہو نا، تو یہ تم مت بھولو تم اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہو. تمہاری بھی بیٹی ہوگی نا، بیٹی تو ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتا ہے، کسی کو آزمائش بنا کے دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ امتحان ہوتا ہے کہ آج تم نے اپنے شوہر کی بہنوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے نا. تم سوچتی ہو، بھابیاں سوچتی ہیں کہ ہماری تو ایک ہی بیٹی ہے، تو یہ تو بہت ہی لاڈلی ہے، بہت یہ ہے وہ ہے، اس کے ساتھ تو ہمارے بیٹے اچھا سلوک ہی کریں گے کیونکہ یہ تو اچھے سلوک کی ہی مستحق ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اگر بدلہ لے نا تو ایک بیٹی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے امتحان لے لیتا ہے. یہ چیز کو یاد رکھنا، اس کو بھولنا مت. اور شوہروں کے کان بھرتی ہیں، عید کے موقع پہ بھی کان بھرتی ہیں کہ کوئی بھائی چلا نہ جائے اپنی بہن کو عید دینے کے لیے. اور اللہ بھلا کرے، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور ایزی پیسہ، جائز کیش، یہ چیزیں تو کب سے بنی ہوئی ہیں. اور بھائی بھی جو وہ زحمت ہی نہیں کرتے جانے کی. کیا ہے، جو عید بھیجنی ہوتی ہے وہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں بھیج دیتے ہیں، جائز کیش میں بھیج دیتے ہیں. ٹائم ہی نہیں ہے نا بہن کے لیے، ٹائم ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے ٹائم نکالیں. سال کے بعد تو عید آتی ہے، تو سال کے بعد بھی ایسے پتھر دل بھائی ہو جاتے ہیں کہ سال کے بعد بھی ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنی بہن کی شکل دیکھ لیں اور اپنی دکھا دیں. اتنا پتھر دل بھابیاں کر دیتی ہیں بھائیوں کو. تو ایسی جو بھابیاں ہیں نا، ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے میں کہتی ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کو مغفرت نہیں کرتا. جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں نا، قطع تعلق کرتے ہیں نا جو رشتوں سے، اور یہی سب سے قریبی رشتے یہی ہیں بہن بھائیوں کے، ماں باپ کے بعد. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ماں باپ کے بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے آیات اتری ہیں کہ ماں باپ کے آگے اف نہ کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ زور دیا ہے رشتوں پہ. تمہارے جو قریبی رشتے ہیں، جو خون کے رشتے ہیں نا، ان پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. لیکن خدا را یہ بہت غلط کر رہی ہو جو بھی یہ کر رہی ہیں نا. میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہی، میں تمام بھابھیوں کا نام لے رہی ہوں کیونکہ یہ بھابھیاں اکثریت ایسی ہوتی ہیں. انہی بہنوں کا بھائی ہے جو میرا شوہر ہے نا، انہی بہنوں کا بھائی ہے، انہی کے ساتھ ہی یہ پلا ہے، بڑا ہے، انہی کے ساتھ ہی، انہی کا خون ہے اس کے اندر. یہ بہن بھائی ہیں نا، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے. تو لیکن وہ ایسا تفرقہ ڈالتی ہیں نا کہ وہ بھائی سال کے بعد بھی بہنوں کا نہیں چہرہ دیکھنا چاہتے اور نہ ہی اپنا دکھانا چاہتے ہیں. اتنے ان کے پتھر دل کر دیتی ہیں یہ بھابیاں. اور اگر کبھی ان بھابیوں کے پاس جانا پڑ جائے، یعنی اگر یہ کبھی بلا لے کسی خوشی کے موقع پہ، جب اپنی مرضی ہو تب تو چلے جائے، بندہ جاتا ہے خوشی خوشی جاتا ہے. لیکن یہ بھابیاں آنے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی چیز، کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ پکڑ لیں گی کہ جس کو اتنا بڑا کر کے بھائیوں کے سامنے رکھ دیں گی کہ تیری بہن آئی تھی اور اس نے یہ بات کر دی ہے، یہ بات کر دی ہے. اور بچوں کو ایسے سکھایا ہوتا نا کہ فریج نہیں کھولنی. پھپھو آ رہی ہے نا، اس کے سامنے فریج نہیں کھولنی بھی ہے نا، ضرورت ہے بھی تو چھپا کے کھولنی ہے. وہ پاس آ جائیں نا، بچے آ جائیں تو فریج نہیں کھولنی. وہ دیکھ لیں گے ہماری فریج میں کیا پڑا ہوا ہے، ہم کیا کھاتے ہیں، وہ نظر لگائیں گے، وہ حسد کریں گے. تو ایسی بھابیوں کے لیے میں یہ کہتی ہوں کہ خدا را کچھ تو خدا کا خوف کرو. بہن تو وہ ہوتی ہے جو اپنا حق، اپنا حصہ اپنے بھائی سے نہیں لیتی، وہ بھی چھوڑ دیتی ہے. تو ابھی اس کی نظر لگنا باقی، ابھی اس کی نظر لگے گی، ابھی وہ یہ سب کچھ دیکھ لے گی. بہن تو وہ ہوتی ہے جو اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنا فرض سمجھتی ہے کہ میرا فرض ہے. بھائیوں کو علم تک نہیں ہوتا، لیکن بہن اپنے بھائیوں کے لیے ہر وقت دعا کرتی ہے، ہر وقت دعا کرتی ہے. صرف بھائیوں کے لیے بھی نہیں، ایسی ظالم بھابیوں کے لیے بھی کرتی ہے، بھتیجوں کے لیے بھی کرتی ہے بہن دعا. صرف بھابیوں کے لیے بھی کرتی ہے کہ میرے بھائی کا گھر اسی کی وجہ سے آباد ہے، تو اللہ پاک اس کو آباد رکھنا، کبھی کوئی دکھ کوئی تکلیف نہ دینا. لیکن جو بھابیاں ہیں نا، وہ بات کر کے بھی خوش نہیں ہوتی. کبھی نندوں سے سالوں سال گزر جاتے ہیں، بات بھی نہیں کرتی. اتنی ظالم بھابیاں ہیں. تو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قطع تعلق کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی رمضان میں، ہر بندے کی بخشش ہو جائے گی. رمضان کے مہینے میں ماں باپ کا نافرمان، اس کی بخشش نہیں ہوگی. قطع تعلق کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوگی. اور ان بھابیوں کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ ان چیزوں سے مہربانی کریں. اللہ کو جان دینی ہے، مرنا ہے، تم نے بھی، سب نے مر جانا ہے. تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ یہاں پر دنیا میں تو تم سمجھتی ہو کہ یہ ہماری جیت ہے، شوہر کو پیچھے لگا لیا، بہن بھائیوں کے خلاف کر دیا، صرف اپنے اور اپنے بچوں تک محدود رکھا اس بندے کو، ٹھیک ہے. لیکن تم اس کی آخرت برباد کر رہی ہو اور اس کی ذمہ دار تم ہو. اس کی آخرت برباد کر رہی ہو، اس کے بہن بھائیوں سے اس کو توڑ کے، ماں باپ سے اس کو الگ کر کے، توڑ کے، صرف توڑ کے نہیں، اس کے دل میں نفرت بھر کے نا اس کی آخرت برباد کر رہی ہو. تم اس کی سگی نہیں ہو. جو بھی عورت اپنے شوہر کے کان بھرتی ہے نا اس کے بہن بھائیوں کے خلاف، تو وہ شوہر، وہ میرے بھائی سن لیں
کہ یہ عورت تمہاری سگی نہیں ہے، یہ تمہاری ہمیشہ کی جو ملنے والی زندگی ہے نا، مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ وہ زندگی تمہاری برباد کر۔ جو بھابیاں ایسا کرتی ہیں نا، ان کے بیٹے ان کے بچے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابھی چھوٹے ہوتے ہیں نا، ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، وہ صرف ماں کی باتوں پہ لگے ہوتے ہیں، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں نا، جب ان کی اپنی عقل استعمال کرتے ہیں نا، تو ان کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس طرح کر کے تم اپنے ہی بیٹوں کی غلط تربیت کر رہی ہو۔ جیسا تم آج سلوک کر رہی ہو نا، تمہاری چاہے ایک بیٹی ہے نا، کل کو تمہارے یہی بیٹے تمہاری ایک بیٹی کے ساتھ یہی سلوک کریں گے، تو اس وقت بہت تکلیف ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا، ہماری تو ایک ہی بیٹی تھی، نندیں تو ہماری 3 3 4 4 5 5 6 6 تھی، تو ہماری تو ایک ہی بیٹی تھی، بڑی لاڈلی تھی، بڑی مہنگی تھی، تو اس کے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا نا۔ لیکن نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ ہماری بیٹی کے بھی سر پہ ہمارے بیٹے ہاتھ رکھیں، تا زندگی رکھیں، تو آج اپنے شوہر کی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ بہنیں تو وہ ہیں جو اپنا سارا کچھ اپنے بھائیوں کو دے دیتی، اپنی جائیداد تک نہیں لیتی کہ نہیں ہمارے بھائیوں کے پاس رہے، اس ڈر سے بھی نہیں، کچھ تو ویسے خوشی سے دے دیتی، یا کچھ اس ڈر سے نہیں لیتی کہ اگر لے لی تو پتہ نہیں بھائی جو ہے نا آنا جانا چھوڑ دیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے، جو لے لیتی ہیں نا، چاہے جیسے بھی وہ ہے، تنگی میں پریشانی میں گزارا کر رہی ہیں، صرف وہ یہ چاہتی ہیں اس کے بدلے میں کہ چلو بھائی کبھی اپنی شکل دکھا جائے، کبھی سسرال میں آ جائے، چاہے خالی ہاتھ ہی آ جائے گا، تو اس سے بہن کا مان بڑھ جاتا ہے کہ میرا بھائی آ گیا۔ لیکن اسی گھر میں جب خالہ کی آمد ہوتی ہے نا، اور جب پھپھو گھر میں آتی ہے نا، تو اسے ہر چیز چھپائی جاتی ہے کہ یہ بھی چھپا لو، یہ بھی چھپا لو۔ پھپھو نہ دیکھے گی تو وہ جلے گی، وہ جل جائے گی کہ یہ ایسے کپڑے پہنتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ حسد کرے گی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن اسی جگہ پہ اگر خالہ آ جائے نا، تو خالہ کو ہر چیز دکھائی جاتی ہے کہ خالہ ہم نے یہ لیا ہے، وہ لیا ہے، ہر چیز خالہ کو دکھائی جاتی ہے، کیونکہ خالہ کی تو نظر نہیں لگتی نا، وہ تو خالہ ہوتی ہے۔ تو پھپھو کی تو نظر لگ جاتی ہے، جس نے اپنا حق بھی چھوڑ دیا ہوتا ہے بھائیوں کو کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے بھائی چاہیے، حصہ نہیں چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حصہ لے لو اور بھائیوں سے ہاتھ دھو بیٹھو، لیکن لے یا نہ لے، ہاتھ پھر بھی دھونے پڑتے ہیں، یہ حقیقت ہے، میں سچ بتا رہی ہوں۔ لیکن اگر کوئی نسلی اور خاندانی بھابھی ہو نا، تو وہ کبھی بھی بہنوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتی، شوہر کو سمجھا کے رکھتی ہے کہ جیسے آج میری بیٹی اس گھر کی بیٹی ہے نا، تیری بہن ہے، وہ بھی اسی گھر کی بیٹی تھی، کبھی وہ بھی اسی گھر کی بیٹی تھی۔ جیسے آج ہمارے بچے بچیاں آپس میں کھیلتے ہیں نا، کودتے ہیں نا، اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے کھاتے پیتے، تو کبھی ایسا بھی ٹائم تھا تم بھی اپنی بہنوں کے ساتھ ایسے ہی بیٹھ کے کھاتے پیتے تھے، خوش رہتے تھے، تو آج ان کے ساتھ اتنی دوری کیوں؟ اگر بیوی اچھی ہو تو یہ تربیت کر کے اپنے شوہر کی تربیت کرتی ہے، رشتوں کو توڑتی نہیں ہے۔ لیکن خدا را ان رشتوں کی قدر کر لیں، اس کا انجام برا ہوگا، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حساب لینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتوں کا خیال کرو۔ رشتوں کا بہت اہمیت آئی ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ اتنے معمولی ہوتے نا، تو ان کا ذکر کبھی بھی قرآن پاک میں نہ آتا۔ سارے رشتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے کہ ان رشتوں کو توڑو مت، ان کو سنبھال کے رکھو۔ لیکن جو توڑ دیتے ہیں نا، کبھی ایسا ٹائم آتا ہے کہ ان کو ضرورت پڑتی ہے ان سچے رشتوں کی، تو پھر ان کو قدر ہوتی ہے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ جو رشتے نا، وہ اکیلے رہنا سیکھ جاتے ہیں، پھر ان کو ضرورت نہیں ہوتی، ان کے دل تب تک سخت ہو جاتے ہیں۔ لیکن دیر ہونے سے پہلے اپنے رشتوں کو مناؤ، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ سے معافی مانگو۔ عبادت بھی اللہ تعالیٰ پھر ہی قبول کرتا ہے جو بندہ دل کا صاف ہو۔ جو آج اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہو نا، وہ پہلے اپنے شوہر کے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ساس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ورنہ انجام ہوگا اس کا۔ تو مجھے امید ہے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے پہلے نمبر والی بھابھی اور دوسرے نمبر والی بھابھی کے بارے میں، کون سی اچھی ہے، کس کی نیچر اچھی ہے۔ ہو سکتا ہے میں نے غلط بولا ہو، لیکن میں نے اپنے تجربے کے حساب سے، اپنے حساب سے میں نے بولا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے نمبر والی جو بھابھی ہے وہ اچھی ہو، دوسری والی نہ اچھی ہو، لیکن ضرور مجھے کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔